बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्यूचर टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की हालत बिगड़ चुकी है और इस वजह से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन मज़ीद 14 दिन तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से तलीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं, उनकी मज़ीद छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त लोगों में डर और खौफ की लहर दौड़ रही है। हर बंदा डर और खौफ का शिकार हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। हर तरफ इसके मनफी असरात दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमें इस सूरत हाल के मनफी असरात देखकर मनफी नतीजा निकालने की बजाय आज हम इसके मस्बत पहलू का जायज़ा लेकर मस्बत नतीजा निकालेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद लतीफ साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इस सूरत हाल के मस्बत पहलू कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो सूरत हाल बन चुकी है काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। डर फैल गया है, हर बंदा खौफ का शिकार है, इसके मनफी पहलू हर बंदा देख रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके मस्बत पहलू कौन कौन से हैं? जी बहुत शुक्रिया वैस रमज़ान। बिल्कुल ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसके मनफी नताइज नहीं हैं, मनफी इसके असरात नहीं हैं। ये जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में एक वबा फैल चुकी है, इसके नो डाउट के बहुत से मनफी असरात पूरी दुनिया पे हुए हैं। पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। वो मईशत की शक्ल में है, मईशत को नुकसान पहुँचा है, वो ट्रैवल की शक्ल में है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, अमवात हो रही हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह से हमारे मुल्क में भी यही सेम सिचुएशन है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। तो जहाँ पर इसके बहुत सारे मनफी असरात हैं इस सूरत हाल के, इसके मेरे ख्याल में अगर हम चाहें तो इस सूरत हाल के बहुत से मसबूत पहलू भी निकाले जा सकते हैं। बहुत से मनफी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसके देखे जा सकते हैं। ये जो सूरत हाल अब हम फेस कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम पहले थोड़े से इसके मनफी असरात जो हमने फेस किए हैं वो देख लें। उसके बाद हम इसके जो मस्बत नताइज हैं, जो मस्बत एस्पेक्ट्स हैं, जो हम निकाल सकते हैं मस्बत पहलू, और निकाल के उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें इससे कौन कौन से नुकसान हुए हैं, मनफी असरात कौन से हैं इस सारी सूरत हाल के। सबसे पहला जो हमारा नुकसान वो तो ये है कि हमारी तिजारत बंद हो गई है। मईशत मतलब वो ठहर गई है। हमारी जो जितनी बैनुल-अक़वामी तिजारत है ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। उसके बाद देख लें जी, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो रुक चुका है जी। ठीक है। तीसरा नुकसान हमारा ये है कि हमारे जो डेली बेसिस पे जो लेबर काम करती है, जो लोग काम करते हैं, रोज़ का कमा के तो अपनी फैमिली को चलाते हैं, उनका जो रोज़गार बंद हो चुका है। 3 नुकसान हो गए। उसके बाद हमारा आना जाना बंद हो गया जी। ठीक है। हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते, किसी को मिलने, कोई हमें मिलने नहीं आ सकता, हम किसी को मिलने नहीं जा सकते, ये भी नुकसान है। उसके बाद 5वां जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि लोगों की अमवात हो रही हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ा नुकसान है कि किसी का किसी के अजीज़ की डेथ हो जाए तो वो सदमा छोटा नहीं होता। तो ये 4-5 नुकसान हमें हुए हैं और ये हमें नहीं, पूरी दुनिया को ये फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये हैं हमारे बेसिकली जो इसके मनफी असरात हैं इस वायरस के, इस सूरत हाल के। तो हम अब इनको भी बाद में एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे। इनको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, या इनको पॉजिटिव जो पहलू हैं उनमें लेके आएंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके सर ये देख लें कि ये जो सूरत हाल है, वो कहते हैं ना कि कोई भी सूरत हाल होती है वो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए आती है। तो इसी तरह से जब ये सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया में ये वबा फैल चुकी है, तो आप देख लें कि जो जितने भी दुनिया के जितने भी ममालिक में ये फैल चुके हैं वो सब एक ही पेज पे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखें इस सूरत हाल, जो पहले वो लोग जो मतलब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखना अच्छा नहीं समझते थे या गवारा नहीं करते थे, आज वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक मुस्बत पहलू है ना कि लोग आपस में मिल रहे हैं, लोग आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा हमें फ्यूचर में कि जैसे ही ये सूरत हाल ख़त्म होगी, ये क्राइसिस से पूरी दुनिया निकलेगी, तो वो लोग जिन्होंने, वो ममालिक जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प की होगी, तो क्या उनमें मोहब्बत बढ़ चुकी होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वो एक दूसरे के करीब और करीब आ चुके होंगे, तो जिससे मतलब उनके ताल्लुकात मज़ीद अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे, जिसका ना सिर्फ उन पे अच्छा असर होगा बल्कि पूरी दुनिया पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत मुस्बत पहलू है। उसके बाद
ہم دیکھیں گے اس ساری صورتحال میں ایک سبق ہے، لیسن ہے کہ کوئی جتنا مرضی پاور میں بڑا ہو، کوئی جتنا مرضی امیر ہو، کوئی جتنا مرضی سائنس میں آگے ہو، سب سے بڑی سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے. اس سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں ہو سکتی. وہ چاہے تو پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی بیماری کے ساتھ ہلا کے رکھ سکتا ہے، جو اس نے کیا بھی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اگر مثبت پہلو میں دیکھا جائے، یہ نہیں میں کہوں گا فائدہ اٹھایا جائے، مثبت پہلو یہ کہ آپ کے کتنے کاروبار ہیں جو پیک پہ چلے گئے ہیں، بزنسز کتنے ہیں جو پیک پہ چلے گئے ہیں. اب دیکھیں آپ کے ماسک ہوں یا وہ میڈیسن ہو یا وہ صابن ہو یا ڈیٹول ہو، سینیٹائزر ہو، یا اس کے علاوہ آپ کا یہ میڈیکل کی مشینری ہو، یہ دیکھیں سارے کاروبار اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ بنائیں، جتنا مرضی ایکسپورٹ کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، میں ویسے بتا رہا ہوں پازیٹیو اسپیکٹ. اگر آپ نے بولا نا دیکھیں تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہی ہے نا، کتنا بزنس آپ کر سکتے ہیں اس صورتحال میں. اس کے بعد میڈیکل کے شعبے میں جاب اتنی زیادہ مطلب آ گئی ہیں میرے خیال میں پوری دنیا میں، ہر جس کنٹری میں بھی یہ صورتحال ہے تو وہ تو مطلب جابس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو جو میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. وہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے تو ان کا بھی اب مطلب وہ فیلڈ میں آ جائیں گے. اس کے بعد اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ایک یہ بھی ہے کہ شادیوں کے خرچے اب دیکھیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کی بیٹیاں جو غریب ہیں اور جن کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے شادی کرنی تھی، ان کے اخراجات کتنے کم ہو گئے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے. جب حکومت نے پابندی لگا دی ہے تو اب جہاں ان کو ہزار بندے کو 500 1500 بندے کو کھانا کھلانا پڑتا تھا، اب وہ دیکھیں ان کو 10-15-20 بندوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور رخصتی آرام سے ہو جائے گی، مطلب سادگی سے رخصتی ہوگی. تو یہ دیکھیں اب صورتحال ان کے لیے تو پازیٹیو ہی ہے نا. ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ آپ کو بولیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے. اس کے بعد یہی صورتحال لڑکے والوں کے لیے. لڑکے والے پہلے اپنا اسٹیٹس شو کرنے کے لیے، اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے ان کو ہزار گیسٹ بلوانے پڑتے تھے. تو اب ان کے لیے بھی یہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ان کے پاس بھی ریزن ہے کہ ہم نہیں بلا سکتے، تو ان کا بھی کافی خرچہ کم ہو گیا. مطلب دیکھیں یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ شادیوں پہ کتنے اخراجات کم ہو گئے ہیں. اب ایک اور جو پازیٹیو جو اس کا پہلو ہے وہ اگر ہم دیکھنا چاہیں ہمارے ملک میں، جو قیدی تھے، ہماری عدالت نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ آرڈر دیا ہے کہ جن قیدیوں کی سزا 7 سال سے کم ہے ان کو رہا کر دیا جائے. اب دیکھیں ایک بندے کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی قید تھی جی، اس کی سزا تھی 7 سال کی یا 6 سال کی، اس کو جب اچانک پتہ چلے گا کہ حکومت نے آپ کو آزاد کرنے کا، رہا کرنے کا آرڈر دیا ہے تو آپ جا سکتے ہو، تو وہ بندے مجھے بتائیں کہ وہ بندہ سجدے میں نہیں گر جائے گا؟ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، تو وہ بندہ سجدے میں اچانک گر جائے گا، اس کے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. وہ اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑیں، ہم پازیٹیو پہلو دیکھتے ہیں. وہ بندہ جب سجدے میں گرے گا تو کیا وہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. ایک بندے سے جب گناہ ہو جائے، اس کو سزا ہو جائے، تو اس کی خواہش پوچھی جائے نا، تو وہ یہی بولے گا کہ میری یہ سزا معاف ہو جائے تو میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس بندے کی جب سزا معاف ہو گئی تو وہ کیا سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا؟ ایک بندے میں سر اگر ایک فیملی کے اندر سیدھے راہ پہ چلنے والا بندہ آ جائے، انٹیلیجنٹ بندہ آ جائے یا ایک قابل بندہ آ جائے، تو وہ نہ صرف پوری فیملی پر اثر انداز ہوتا ہے پازیٹیولی، بلکہ وہ پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر وہ بندہ سیدھے راہ پہ آ گیا تو وہ نہ صرف فیملی کے لیے اچھا ہوگا بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے اچھا ہوگا. تو یہ بھی تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہی ہے نا اس کا. اب آ جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی انوینشنز ہوتی ہیں. اب دیکھیں اس کی سب سے پہلے تو ویکسین بنے گی، اس کے علاوہ لوگ پوری دنیا ایکسپیرینس ہو جائے گی کہ جب مطلب اس کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے تو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. جب ایک بندے کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم اچھے سے پرفارم کرتا ہے. تو دنیا اب فیوچر میں اس طرح کی کسی بھی وبا کے لیے تیار ہوگی، پریپیئر ہوگی کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے اس کو فیس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں دنیا کو ہم سب کو ایک سبق سکھا دیا اس صورتحال نے کہ کس طرح سے آپ نے پریپیئر رہنا ہے اور کس طرح سے. اب ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ جی اس طرح کی صورتحال آ جائے تو ہمارے پاس ہاسپٹل کہاں ہے. اب میں بھی ہماری حکومت بھی اس چیز پہ کام کرے کہ ہاسپٹل بنائے جائیں گے، وینٹیلیٹرز منگوائے جائیں گے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے نا. اگر سیکھنا چاہے بندہ تو جتنا مرضی سیکھ لے، یہ پوری دنیا مطلب اس سے سیکھے گی اور فیوچر میں اس طرح کی کسی بھی صورتحال کے لیے وہ خود کو تیار رکھے گی. یہاں پر اب یہ تو سر ہو گئے نا جو پازیٹیو اسپیکٹ جو ہم نے دیکھے ہیں، جو ہم نتیجے نکال سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف کہ ہمیں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہمیں جو گھروں میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے، ہم ہیں یہ نوجوان یا بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں،
اور لڑکیاں لڑکے جتنے بھی ہیں ان کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ اس کو کس طرح سے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث کا مفہوم بتانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے جو فراغت ہے نا اس کو غنیمت جانا۔ مصروفیت سے پہلے جو آپ کو فراغت ملی ہے اس کو غنیمت جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی کام سے پہلے تھوڑا سا وقت ملا ہے نا تو اس کو استعمال کرو، وہ کام جو آپ نے کرنا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں اس فراغت میں آپ کوئی کام کرو، آپ کو خود کو تیار کرو فیوچر کے لیے۔ تو جس طرح کی ہمیں صورتحال ملی ہے، ہمیں یہ 14-15 دن ملے ہیں، تو کیوں نہ ہم کام کر لیں، ہم اپنا فیوچر پلان کر لیں۔ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے، خود پہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں سر، ہم اس کے بعد سیرت پڑھ سکتے ہیں، ہم اگر کتنے پازیٹیو اسپیکٹ ہیں ہمارے لیے، پازیٹیو ہی ہے نا۔ ہم چاہیں تو اپنے جو ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارے جو کورس کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھ سکتے، 2-3 کتابیں تو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کتابوں سے مجھے یاد ہے، قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے باپ نے، میرے ابو نے مجھے نا سزا کے طور پر لائبریری میں بند کر دیا۔ اب دیکھیں کوئی بھی صورتحال آتی ہے نا سر، وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لیتے ہو ایز اے اپرچونٹی یا نہیں لیتے۔ تو یہ دیکھیں قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن میرے ابو نے سزا کے طور پر لائبریری میں بند کر دیا، تو میرے پاس ٹائم گزارنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا، تو میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہ دن میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں جب تک مطلب میں مرنے تک کتاب بینی کا شوقین رہا ہوں، مرنے تک میں کتابیں پڑھتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس صورتحال کا ان کی لائف کس طرح سے چینج ہوئی ہے کہ وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی اور اتنا خود کو انہوں نے ڈیولپ کر لیا کہ آج ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی صورتحال آئی ہے تو آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، پازیٹیولی اس کو یوز کریں۔ ہمارے پاس یہ 14-15 دن ہے، تو کیوں نہ ہم خود کو امپروو کر لیں، خود پہ کام کر لیں، ہم قرآن کو سمجھ لیں، ہم کچھ کتابیں پڑھ لیں۔ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو نا سر، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سوچ میں تبدیلی نہ رہے، آپ لازمی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں لازمی چینج آتا ہے۔ تو جس طرح سے قدرت اللہ شہاب نے دیکھیں جی، ایک دن ان کو کتاب، اب ایک یہاں پر ایک اور مزے کی بات کہ جب آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے نا، تو آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ آپشن ہوتی ہیں۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں سے صحیح آپشن آپ نے چوز کرنا ہے۔ بالکل۔ اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپشن کا مطلب کیا۔ اب قدرت اللہ جو شہاب ہیں ان کو جب لائبریری میں بند کیا گیا، ان کے پاس کتنے آپشن تھے لائبریری کے اندر؟ وہ سو سکتے تھے، بالکل، وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، وہ کتابوں کی کاؤنٹنگ کرنے لگ جاتے، اور ایک آپشن کے پاس ہے وہ کتابوں کو پڑھ لیتے۔ اب دیکھیں کتنے سارے آپشن ہیں ان کے سامنے، تو ان کے پاس 5 آپشن تھے، 5 میں سے انہوں نے کون سا چوز کیا؟ کتابوں کو پڑھنا، باقی انہوں نے آپشن چوز نہیں کیے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے، اس طرح کی صورتحال آتی ہے، تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا جو نفس ہوتا ہے ہمیں اپنے فائدے کی طرف نہیں جانے دیتا، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس آپشن کو نکال کے تو خود یوز کریں اس کو۔ آپ کو پتہ کہ یہ آپشن صحیح ہے لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ پھر بھی اس کی طرف جائیں۔ جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو لازمی اس میں آپ کا بھلا ہوگا۔ جس طرح سے آپ قدرت اللہ شہاب کو ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے آپشن تھے ان کے پاس، انہوں نے چوز کیا کتابیں پڑھنا، اور آج ان کو دنیا پڑھتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپرچونٹی کو، اس کو ایز اے اپرچونٹی لے سکتے ہیں، ان حالات کو اگر ہم ایز اے اپرچونٹی لیں گے تو ہمارا ضرور فائدہ ہوگا پازیٹیولی۔ اب آ جاتے ہیں جی وہ نوجوان جن کے پیپر منسوخ ہوئے تھے، جن کے پیپر ایگزامز منسوخ ہو گئے ہیں، وہ ان کا ذرا ایگزام سے پہلے والا کچھ ان کے خیالات تو پوچھ کے دیکھیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے جی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے تو ہم اور اچھے سے تیاری کریں گے، یا اس دفعہ ہمیں پاس کر دو ہم اور اچھے سے تیاری کریں گے۔ اب ان کے پاس اپرچونٹی ہے نا، ٹائم مل گیا، ہاں جی ٹائم مل گیا، تو اب اس کو استعمال کریں، اب اس کو استعمال کر کے دوبارہ میدان میں انٹری دیں۔ اب جو وہ لوگ جو کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرنے والے تھے، ان کے لیے یہ بھی اپرچونٹی کے طور پر وہ لے سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ مزید کام کریں، مزید سوچیں ان کے بارے میں، اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور مزید اس کو امپروو کر کے دوبارہ لانچ کریں۔ یہ اپرچونٹی ہے، اگر اس کو پازیٹیو دیکھا جائے تو پازیٹیو ویلیو ہے یہ۔ وہ بندہ جو کوئی نیا آئیڈیا اپنا امپلیمنٹ کرنے جا رہا تھا، اس آئیڈیا پہ مزید کام کر سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس آئیڈیا کو مزید امپروو کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، یہ بھی پازیٹیو اپرچونٹی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں
وہ لوگ کچھ مطلب لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس شروع کر دیں، نیا بزنس جو گھر سے سٹارٹ ہوتا ہو، جو گھر پہ رہ کے بندہ کر سکتا ہے، جس کو ہم گھریلو دستکاری بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آئیڈیا نیا لے کے آئیں، گھر میں بزنس شروع کریں. کیا پتہ ان کا یہ نیا آئیڈیا اتنا کلک کر جائے کہ ان کی والے نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ دیکھیں نا ایز اپرچونٹی. یہ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ جو 14 دن ہمارا لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم نے اس کو ضائع کرنا ہے یا اس کو فائدے میں استعمال کرنا ہے. اتنے سارے اس کے پازیٹیو پہلو ہیں، یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو ہمیں اس ساری صورتحال کو ایز اے ایک اپرچونٹی ہی لینا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی طرف. ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں، ایک تو ہمارا ہوا ہے جی ڈیلی بیسس کا، جو ڈیلی بیسس پہ روزی کماتے تھے، گھر چلاتے تھے، ان کا مطلب ہم تھوڑا سا اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں نا، کہ اس کو بھی سر پہ سوار نہیں کرنا کہ یہ ہمیں بہت سارا نقصان ہو گیا. ہم اس کو اپرچونٹی لیتے ہیں. اس صورتحال کو ہم پورٹری کر رہے ہیں، مطلب پازیٹیولی پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری صورتحال کو. وہ لوگ جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے تھے، اب دیکھیں حکومت نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی معاشرے میں جو آرگنائزیشن ہیں انہوں نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم ان کو راشن پرووائڈ کریں گے. تو اس کو بھی ایک دفعہ بیلنس کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی نکال دیں. مطلب ان کو کام نہیں کرنا پڑے گا، ان کو گھر پہ راشن مل جائے گا. ٹھیک ہے. حکومت نے کتنے سارے پیکیجز کا اعلان کر دیا ہے، مطلب وہ اس کو بیلنس ہو گیا نا کام. اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے نا، اس میں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ چیزوں کے متبادل سامنے آتے ہیں، چیزوں کی جگہ لینے والی چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جیسے کہ گورنمنٹ نے ہمارا جو بولا کہ اب تعلیمی نظام سارا بند کر دیا گیا ہے، تو اس میں گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کا جو آن لائن سسٹم شروع کر دیا جائے گا. اب دیکھیں جب آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے تو وہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، پہلے نہیں تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو اگر ہمارے ملک میں ہی ایسا ہو رہا ہے کہ پورے کنٹری لیول پہ، نیشنل لیول پہ آپ کا آن لائن سسٹم ہو رہا ہے اسٹڈی کا، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی. میں بھی یہ ایک ریکارڈ ہو نا پوری ورلڈ لیول پہ. تو اس طرح سے اس کو بھی ہم نقصان سے نکال ہی سکتے ہیں اگر دیکھا جائے. یہ بھی تقریباً بیلنس ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہمارا جو آنا جانا بند ہوا ہے، ٹریول بند ہوا ہے. اب دیکھیں اگر کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے گھر تک محدود ہو جائیں گے تو ہم مر نہیں جائیں گے، ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بالکل ایسے ہی. وہ یہ ہے کہ ہم 4 دن بعد مل لیں گے اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے. تو وہ اس کو بھی اتنا نیگیٹو نہ لیں. اب آ جاتے ہیں ہماری تجارت کی طرف. تجارت دیکھیں جی پوری دنیا کی متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا کی تجارت افیکٹ ہوئی ہے، ہماری اکیلے کی نہیں ہوئی. جب پوری دنیا ایک ہی پیج پہ، ایک ہی کشتی کی سوار ہے، تو اس کا مطلب آپ اکیلے نہیں ہیں. نقصان آپ کو تب ہوتا ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے، آپ کے ساتھ والا آگے نکلتے ہیں. آپ کو نقصان ہو گیا، اگلے کو دوسرے کو فائدہ ہو گیا. اب کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، سارے نقصان میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہے، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یا اس کو اس طرح سے لے لی کہ ہر چیز سمجھنے رک رہی ہے. آپ کا پیسہ آپ کے پاس، میرا پیسہ میرے پاس. جیسے یہ نظام سیٹ ہوگا تو پھر آپ کا پیسہ اور میرا پیسہ گردش کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کو بھی نہ ہی نقصان ملے. اب آ جاتے ہیں سب سے جو اہم ہمارا جو نقصان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، ڈیتھ ہو رہی ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ نقصان ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ہر گھنٹے 6000 لوگ مرتے ہیں تقریباً، اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ ایک نارمل روٹین ہے پوری دنیا میں. کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مرتا ہے. تو 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں تقریباً. اب دیکھیں آپ ذرا اس کی ایوریج چیک کریں، ان دونوں میں جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں اس بیماری سے اور باقی جو ڈیتھ ہوئی ہیں نا، اموات ہوئی ہیں، ان کی آپ ایوریج نکال لیں، ساری ایوریج نکالیں گے تو یہ 1.5 لاکھ ہی نکلے گی 24 گھنٹوں کے اندر. آپ کو یہ نہیں کہ یہ ایکسٹرا لوگ مرے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں جی، یہ ایوریج وہی ہے جو نارمل ہوتی ہے. تو قدرت بتانے کا مقصد یہ کہ اگر ہم دیکھیں نا ایک طرح سے اور وہ کہتے ہیں نا کہ نارمل روٹین کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ نقصان نہیں ہے، یہ ایک نارمل روٹین ہے. لوگوں نے مرنا ہی مرنا تھا. اب آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کبھی بھی چیزوں کو ان بیلنس نہیں کرتی. قدرت ہمیشہ چیزوں کو بیلنس کر کے چلتی. آپ دیکھ لیں، آپ کو ایوریج نکالیں، آپ وہی 1.5 لاکھ ہی ملے گا ایک دن کا. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی نقصان نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے پازیٹیو پہلو کتنے سارے ہیں. سارے میرے خیال میں زیادہ تر اس کے پازیٹیو پہلو میں دیکھا جائے تو. اب ایک 2-4 باتیں اور کہ جو لوگ گھر پہ فری ہیں وہ کوئی کورس کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے وہ کوئی کورس کر سکتے ہیں، خود پہ کام کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ غریب ہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ان کی ہیلپ کریں. اس سے نہ صرف آپ کا جو کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہوتی چلی جائے گی.
ابھی یہ کہ ایز اے قوم بھی ہمارا ایک امتحان ہی ہے نا یہ کہ ہم اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں، اپنی قوم کے لوگ ہیں، اپنے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کا کس طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کا احساس کریں، ان کا کس طرح سے ہم احساس کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بھی ہمارا اب امتحان ہے. اب یہ تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ کسی کو راشن وغیرہ کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کریں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. تو اس صورتحال کو پازیٹیو لینا چاہیے اور یہ دیکھیں مے بی یہ صورتحال جتنی بھی ہے آپ کو آزمانے کے لیے آئی ہو کہ آپ کس قدر اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ایز اے قوم اکٹھے اس صورتحال کا سامنا کر کے ایک دوسرے کا خیال کر کے ایک اچھی مثال بن جائیں. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اخلاقی طور پر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے لوگوں کا احساس نہ کیا اور ایک ساتھ اکٹھے مل کے اس وبا کا ہم نے مقابلہ نہ کیا تو کیا پتہ ہم ایک بری مثال بن جائیں، ہمارے لیے نقصان دہ، ہمارے نقصان ہے. جس طرح سے اٹلی والوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا تو اس کا انجام بھی بھگت رہے ہیں. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اس صورتحال کو ناظرین آپ ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں، خود کو امپروو کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کی خامیاں خوبیاں نوٹ کریں، جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں، جو خوبیاں ہیں ان کو امپروو کریں. اور اس طرح سے آپ اپنے بچوں پر بھی کام کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملا ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں. لطیف صاحب ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ مثبت پہلو تھے اس کے پازیٹیو اسپیکٹ سے، کیونکہ ہر طرف خوف جو چھایا ہوا تھا. ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں، کیوں نہ منفی کو ہی ذہن میں رکھیں، مثبت بھی دیکھنے چاہیے. میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ رہا، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ رہے گا. بہت شکریہ لطیف صاحب آپ کا. جی ناظرین، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارا فیوچر ٹاکس آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے. آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا. یہ تھا ناظرین آج کا فیوچر ٹاکس. نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.